आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कई हफ्तों की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद और रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज एक बहुत ही ख़तरनाक दिन देखने में आया। आज मार्केट क्रैश कर गई। ये महज इत्तफाक की बात है या नहीं, लेकिन बहरहाल जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तय किया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और इस सिलसिले में जुमे को रात गए तक जो बड़ी ज़बरदस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत रही है, उसके बाद जो अहकामात जारी हुए हैं, उसके बाद जो पहला कारोबारी दिन था यानी कि पीर का दिन, उस दिन मार्केट 950 पॉइंट गिर गई और आज तो पाकिस्तान की तारीख का ये दूसरा बदतरीन दिन था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। आज मज़ीद मार्केट में तकरीबन 2371 पॉइंट्स की आज कमी देखने में आई, जिसके बाद इंडेक्स अचानक 62,883 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। ये पाकिस्तान स्टॉक्स में एक दिन में पॉइंट्स के लिहाज से तारीख का दूसरा बदतरीन दिन था। इस तरह से पीर और मंगल के दिन मिला के कुल मिला के तकरीबन 3000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आ चुकी है। इससे कबल 16 मार्च को 2020 को मार्केट में रिकॉर्ड 2375 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई थी। न जाने बहरहाल ये इलेक्शन का खौफ है मार्केट को, या मुनाफे का हुसूल है, या ये कि कर्ज पर अंधाधुंध शेयर की ख़रीदारी है, क्योंकि ओवर लेवरेज्ड मार्केट बताई गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह से सहमा नज़र आया है, जबकि पिछले कई माह से स्टॉक मार्केट सरमायाकार झूम रहे थे। 12 दिसंबर को मार्केट 66,426 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई थी और पिछले जुमे तक मार्केट 66,130 पॉइंट पर बंद हुई थी। गोया कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई हो रही थी उस दिन भी मार्केट तेज़ी से आगे बढ़ रही थी जुमे वाले रोज़, और मार्केट 66,130 पॉइंट पर पहुंच गई थी। फिर उसी रोज़ रात को मुल्क भर में 8 फरवरी को इंतखाबात कराए जाने से मुतालिक अहम फैसला सामने आया। 2 दिन की तातील के बाद जब कल मार्केट खुली तो इब्तदाई तौर पर मुस्बत था, मगर दिन के अख्ताम में 950 पॉइंट की कमी हो चुकी थी। गोया गुज़िश्ता 2 सेशंस के दौरान 3297 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। माहिरीन का ख्याल है कि कई स्टॉक ब्रोकर्स ने उधार पर भी शेयर ले रखे हैं और अंधाधुंध शेयर ख़रीदारी की है उधार पर, और वो बहुत बड़ा उसमें सूद होता है जो कि मार्केट का सिस्टम है। उस हवाले से ये तमाम सूरत हाल देखने में आई है और शायद यही एक बड़ी वजह बनी है। दूसरी जानिब बाज़ लोग समझते हैं कि ज़बरदस्त मार्केट में तेज़ी के बाद कुछ सरमायाकार शायद प्रॉफिट टेकिंग भी करना चाहते हैं, इस वजह से दबाव देखने में आया। मगर बहरहाल मजमूई सूरत हाल ये है कि 2 बहुत ही दबाव वाले दिन जो हैं बिल आखिर हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने देखे। अब इस पूरे मामले की प्रोफेशनल और माहिराना राय लेते हैं। जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। इससे पहले तो हमने मार्केट के झूमने की बात की है और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। जब इतनी स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है तो उसमें करेक्शंस भी आती हैं और एक टेक्निकल करेक्शंस भी आती हैं, मगर ये कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है। जैसे कि हिस्टोरिक हमने राइज देखा है, तो ये हिस्टोरिक आज हम जो है फॉल भी हमने देखा है। टेक्निकल रीजंस हैं इसके, पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कामरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने इब्तिदाइये में बताया कि मार्केट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट हो गई है पाकिस्तान दुनिया भर की, और पिछले 20 साल में इतनी शार्प रिकवरी हमने कभी भी नहीं देखी कि जो 20 बिलियन डॉलर की मार्केट है वो 5 माह में 70 बिलियन डॉलर की 70% बढ़ के 34 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई थी। और स्पेशली पिछले 2-3 हफ्ते से हमने ये देखा था कि वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए थे। जो पिछले साल का एवरेज कोई 7-8 अरब रुपए था वो 40 अरब रुपए हो गया था। और जिस तरह आपने भी इशारा किया कि बहुत सारी बाइंग जो पिछले कुछ दिनों में हुई है वो लेवरेज बाइंग थी। अब कामरान साहब मैं आपको बताऊं कि जो टोटल लेवरेज कुछ माह पहले जो 20 अरब रुपए का था वो 40 अरब रुपए का हो गया था। यानी जो फ्यूचर्स में, एमटीएस में और मार्जिन फाइनेंसिंग में उधार पे जो इन्वेस्टर्स ने शेयर ख़रीदे हैं उसकी मद 40 अरब रुपए से ज़्यादा हो गई थी और उसका रेट जो है वो 30% तक पहुंच गया है। तो जब इतनी ज़्यादा ओवर लेवरेज मार्केट हो जाए तो कोई ना कोई छोटी सी भी खबर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है, और यही हमने देखा कि आज मार्केट कोई 3.5-4% गिर गई। ऑल्दो फंडामेंटली कोई मेरे ख्याल में नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी,
صرف خبر یہ تھی کہ جو لیوریج پوزیشنز تھیں یا وہ اسکوائر اپ ہو رہی تھیں، جو بروکرز ہیں اپنے مارجن کالز کو اسکوائر کر رہے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پینک نما سچویشن تھی. تو جو سب سے بڑا ریزن ہے ٹریگر کس نے کیا اس ماحول کو؟ ہے. ٹریگر کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک کوئی بھی چیز کوئی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہو تو پھر جب اس طرح کی اوور لیوریج مارکیٹ ہو، کچھ حساس مارکیٹ ہو، ڈیلیکیٹ سچویشن ہو، تو اس کے لیے ایک ٹریگر بھی ایک اس کا رول پلے کر سکتا ہے. تو یہ جو آج اور کل ہم نے جو ایک میسو نیگیٹو سینٹیمنٹ دیکھا، اس کو ٹریگر کس نے کیا؟ دیکھیں، ٹریگر کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے میرے خیال میں. جو ایئر اینڈ کی وجہ سے جو ادارے ہیں، ہمارے لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ تھوڑے سے سیلنگ کر رہے تھے. آج بھی میوچل فنڈ، جو لوکل میوچل فنڈ ہیں، انہوں نے $4 ملین کی فروخت کی ہے. آلدو جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس بڑھ رہا ہے، انہوں نے بہت خریداری کی ہے، مگر ایئر اینڈ کی وجہ سے کافی انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سیلنگ کر رہے تھے. وہ مارکیٹ کو ٹریگر کیا ہے. اور دوسرا، جس طرح میں نے کہا کہ بینکس اور جو دوسرے ادارے ہوتے ہیں جو شیئر فائنینسنگ مارکیٹ میں لینڈ کرتے ہیں، وہ بھی ایئر اینڈ کی وجہ سے اپنی لینڈنگ روکے ہوئے ہیں. تو بظاہر لگتا ہے کہ شاید یہ مہینے کے ختم ہوتے ہی جب جنوری شروع ہو تو جو فائنینسنگ کا ایشو ہے وہ ریزالو ہو جائے اور مارکیٹ ریکور کر جائے. پروفٹ ٹیکنگ کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ جب اتنی مارکیٹ رائز کر جاتی ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے نا کہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ کرے، ایئر اینڈ ہے، منہ میٹھا کرے. بالکل کامران صاحب، یہ دیکھیں، پروفٹ ٹیکنگ تو پچھلے 2-3 ہفتے سے چل رہی تھی، مگر بہت سارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو اپنے اینیول اکاؤنٹس کو میں جو ریئلائز پروفٹس بتانے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بینکنگ سیکٹر نے شیئرز میں فروخت کیے، جو نیشنل کلیئرنگ کا ڈیٹا ہوتا ہے. اور بینکس کا ایئر اینڈ ہوتا ہے دسمبر، تو وہ چاہتے ہیں کہ کافی سالوں کے بعد اس سال کیپٹل مارکیٹ، اسٹاک مارکیٹ سے گین آ رہا ہے تو ریئلائز کر لیں. تو آپ کا کہنا صحیح ہے کہ کچھ پروفٹ ٹیکنگ بھی تھی، جس کی وجہ سے جو سرمایہ کار تھے وہ خریدار تھے، بٹ وہ لیوریج پہ خریدار تھے. اور چونکہ مارکیٹ تھوڑی سی گری ہے تو ان کو مارجن کالز آ گئی اور ان کو فورسفلی آج شیئرز ڈمپ کرنے پڑے. تو اب اس میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، یعنی کہ ویلیویشن جو پہلے بھی اٹریکٹیو تھی، اب آج سیلنگ کے بعد کچھ اور اس میں تو پھر تھوڑی مزید اس میں اٹریکشن نظر آئی ہو. تو یہ ریکوری اور وہ سینٹیمنٹس تو جو تھے وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ اتنی بڑی تھی، وہ تو سالڈ ریزنز تھے، وہ تو ابھی بھی برقرار ہے. تو ریکوری میں کتنا وقت لگے گا؟ بالکل، میرے خیال میں فنڈامنٹلی مارکیٹ میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. جو ارننگز کی ایکسپیکٹیشن ہیں، جو جنوری میں ریزلٹس آئیں گے، وہ بھی امید ہے کہ ڈویڈنڈز اور ریزلٹس اچھے ہوں گے. تو بظاہر یہ ایک ٹیکنیکل اوور لیوریج یا اوور باٹ ہونے کا ریزن ہے. جس طرح میں نے کہا کہ کچھ دنوں میں یہ جو اوور لیوریج پوزیشنز اگر اسکوائر ہو جاتی ہیں تو مارکیٹ بالکل ریکور کر سکتی ہے، ورنہ جنوری میں تو کافی امید ہے کہ مارکیٹ بہتر ہو جائے، کیونکہ جو شیئر فائنینسنگ ریٹس ہیں جو 30% سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ نئی فائنینسنگ کے ساتھ ہی 30% سے کم بہت جلد ہو جائیں گے. تو یہ جو بڑی ہم باؤنس مزید دیکھیں گے اس میں، تو وہ کہا ہی جاتا ہے ماہرین کو، اس میں انٹرسٹ ریٹس جب کم ہوں گے وہ ایک بہت ہی میسو ایک ٹریگر ہوگا. ویسے مارکیٹ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے فارورڈ لکنگ؟ دیکھیں، جو مارکیٹ کی ریسنٹ ریکوری آئی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ کی گرنے کی توقعات شامل ہیں، اور مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ جنوری نہیں تو میرے خیال میں فیبروری میں انٹرسٹ ریٹ گر جائیں گے. اور اس کی انڈیکیشن ہمیں ٹی بل آکشنز، PIB آکشن میں بھی مل رہی ہے. تو جنوری میں آپ نے بالکل بجا کہا، جنوری فروری میں نہ صرف انٹرسٹ ریٹس کی کمی کی امید ہے، بلکہ جو ریزلٹس ہیں وہ بھی اچھے آئیں گے، اس کی بھی امید ہے. الیکشنز بھی اگر بخوبی اسموتھلی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹریگر ہوگا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے لوکل میوچل فنڈز نے تو آج بھی سیلنگ کی ہے، اور اوور دا پیریڈ دس ایئر وہ سیلر ہی رہے ہیں، مگر فورنرز کا انٹرسٹ بہت زیادہ رہا ہے. 1 نومبر سے لے کر ابھی تک کوئی 6 سے 7 ہفتے میں کوئی $60-65 ملین کی بائنگ فورنرز نے کی ہے. اور انٹرسٹنگلی کامران صاحب، آج مارکیٹ میں پینک تھا، اور جو نمبرز آئے ہیں نیشنل کلیئرنگ کے، اس کے حساب سے کوئی $4 ملین کی نیٹ بائنگ فورن کارپوریٹس نے کی ہے، جو انڈیکیشن دیتا ہے کہ فورنرز کا بھی کانفیڈنس مارکیٹ پہ یہ فرمائیے گا پازیٹیو ہے. سہیل صاحب، آپ کا بڑا تجربہ ہے، پلس پہ ہاتھ ہے آپ کا، کہ مارکیٹ کتنی انٹرسٹڈ ہے. الیکشن تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ الیکشن ہوں،
لیکن فری فیئر الیکشن ہو, ریپریزنٹیٹیو الیکشن ہو, اور ایسے الیکشن ہوں وچ آر سین ایز کہ یہ کہ ریزنیبل فری فیئر الیکشن ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کا کوئی ڈسکارڈ پھر سامنے نظر نہ آئے, اور پھر وہ اس طرح کا صورتحال نظر نہ آئے جو گزشتہ الیکشن میں ہوتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی پارٹی یا کوئی ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی اور پھر اس کی مصیبت ہو جاتی ہے. وہ کوئی انگزائٹی ہے مارکیٹ میں اس حوالے سے کہ بھئی الیکشن ہو تو بالکل صاف ستھرے اور ایکسیپٹڈ الیکشن ہو؟ دیکھیں آئیڈیلی تو مارکیٹ چاہتی ہے کہ ہر چیز فیئر, ٹرانسپیرنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہو, اور جو بھی پارٹی آئے اس کو اپوزیشن تسلیم کرے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں اور پاکستان جیسے جو دوسرے ممالک ہیں کچھ, اس میں ہمیشہ الیکشن میں کنٹروورسیز تو رہتی ہیں. مگر آج کی تاریخ میں جو کنسرن ہے سب سے زیادہ مارکیٹ پارٹیسپینٹس کا کہ کسی طریقے سے بھی اسموتھلی الیکشن ہو جائے, ٹرانسفر آف پاور اسموتھلی ہو جائے, اور اس کے بعد آنے والا جو چیلنج ہے IMF کا لون وہ کسی طریقے سے آسانی سے ہو جائے. تو یہ اگر چیزیں اسموتھلی ہو جاتی ہیں تو میرے خیال میں مارکیٹ کا کانفیڈنس جو ہے وہ برقرار رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, صاف ستھرے صاف شفاف الیکشن جس کو کہ سب تسلیم کریں اور تمام جماعتوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں. بہت بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت عمدہ خبر ہے, پاک امریکہ تعلقات میں بحالی کا عمل جاری ہے. بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ری بوٹ ہوئے ہیں تعلقات, ری سیٹ ہوئے ہیں. اس کی بڑی وجہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ ہے, اور اب وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس دوران جنرل عاصم منیر کا بہت بڑا فوکس رہا ہے پاکستان میں جو معیشت بحالی کے اقدامات کیے جا رہے ہیں, کاروبار بحالی کے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے. امریکہ اور پاکستان میں ایک نئے تعلقات کی ابتدا ہو رہی ہے جس کی بنیاد پاکستان کی اکنامک ریوائول اور اکنامک جو ہے وہ بحالی کا عمل ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا دورہ امریکہ اب اختتام کی جانب گامزن ہے, اور اس دوران خبریں یہ ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پرجوش اس کی بحالی کا ایک نیا سفر کا آغاز ہو رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کا تقریباً ایک ہفتہ طویل دورہ, اس دوران ان کی امریکی کلیدی سیکیورٹی, نیشنل سیکیورٹی, دفاعی شخصیات بشمول وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن ملاقاتیں یقیناً پاکستان اور امریکہ تعلقات کی بحالی اور ری سیٹ میں ایک اہم کردار ادا کریں گی. سب سے اہم اطلاعات جو امریکہ سے آ رہی ہیں اس کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف کے اس دورے کے دوران ایک بار پھر ان کا توجہ, ان کا فوکس سب سے زیادہ رہا پاکستان میں معاشی بحالی کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, معیشت بحالی کے حوالے سے. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں, پاکستان کی ایکسپورٹس کا سب سے بڑا مرکز امریکہ ہے, اور اب امریکی سرمایہ کاری کی پاکستان کو اس وقت یقینی طور پہ بہت شدید ضرورت ہے. اطلاعات کے مطابق جنرل عاصم منیر نے اپنی تمام ملاقاتوں میں اس چیز کو سر فہرست رکھا. اس دوران امریکہ اور پاکستان اپنے مشترکہ مفادات کے حوالے سے, جس کے نیشنل سیکیورٹی معاملات ہیں, سیکیورٹی کے معاملات ہیں, خطے کے معاملات ہیں, یقیناً اس میں بھی ہم آہنگی کے نئے آثار, نئے ایونیوز بنے ہیں. اطلاعات کے مطابق پاکستان کی ایک بڑی تشویش ملک میں جاری دہشت گردی کے معاملات ہیں, اور اس حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ اہداف کی بھی گفتگو ہوئی ہے. اور پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو پاکستان کو اس وقت عالمی مدد کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ جو امریکی ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, اس کی بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان نئے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات میں ہم آہنگی میں اضافہ ہو. اس پوری صورتحال کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف کا امریکی دورہ, اور اس دوران ان کے امریکی نیشنل سیکیورٹی کی تمام لیڈرشپ سے ملاقات, دفاعی لیڈرشپ سے, ملٹری لیڈرشپ سے, تمام جو ان کی کلیدی شخصیات ہیں ان سے ملاقات, وزیر خارجہ سے ملاقات. یقیناً آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں اس کے اثرات دیکھنے ملیں گے. اور اطلاعات کے مطابق امریکہ پاکستان میں ایک نئی دلچسپی لے رہا ہے, اور پاکستان اور امریکہ تعلقات میں معاشی جو کیفیت ہے, جو معاشی صورتحال ہے, اس کا ایک وہ محور کی حیثیت اختیار کر رہا ہے. اس پورے موضوع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے دورہ امریکہ کے حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے واشنگٹن جائیں گے, جہاں پر پاکستان کے نامور تجربہ کار ترین صحافی جو واشنگٹن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈان کے رپورٹر بھی ہیں واشنگٹن میں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اب آرمی چیف کا ایک ہفتے کے قریب سے زیادہ کا دورہ جو ہے وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے, آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. تو اگر ہم اس کو آپ سے کہیں کہ اس کو ایک کوزے میں بند کریں تو کیا آپ اس کو بیان کریں گے؟
دیکھیں ہمارے یہاں چونکہ ہر چیز کو کامیابی اور ناکامی کے واسطے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر پہلا سوال یہی آتا ہے جاننے کہ کیا یہ دورہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ دورہ کامیاب تھا۔ کامیاب اس لیے تھا، بلکہ ہے ابھی تو موجود ہے واشنگٹن میں وہ آج، تو کامیاب ہے۔ کامیاب اس لیے ہے کہ دو تین باتیں تھیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ جو پاکستان میں ارینجمنٹ جو چل رہا ہے، جو ہائبرڈ ارینجمنٹ ہے، اور جو کچھ سیاسی صورتحال ہوئی اس میں کیا اس معاملے میں امریکہ کو کوئی تشویش ہے، تو اس دورے میں ایک بات واضح ہوگی کہ امریکہ کو کوئی تشویش نہیں ہے، امریکہ کی طرف سے کوئی نیگیٹو سگنل نہیں آیا اور نہیں جائے گا۔ کیا امریکہ پاکستان میں کوئی ایسی تبدیلی کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے جس میں کوئی سیاسی سیناریو میں تبدیلی آئے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں دباؤ ڈال رہا ہے۔ امریکی حکام سے ان کو یہی میسج ملا ہے کہ یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، آپ جس طرح چلانا ہے آپ اس کو چلائیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر ہنگامے ہوں گے، دل سے جلوس ہوں گے، تماشے ہوں گے، تو پھر تو ظاہر واشنگٹن دوسروں کی طرح واشنگٹن کو بھی تشویش ہوگی، لیکن موجودہ صورتحال سے واشنگٹن مطمئن ہے۔ دوسرے یہ تھا کہ یہ دونوں افواج کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کی بحالی کی کوشش، تو اس میں امریکہ بھی انٹرسٹڈ ہے، اور یہ گفتگو ہوئی اس میں ٹریننگ کی فیسلٹیز میں اضافہ ہوگا، زیادہ افسر آئیں گے پاکستان سے یہاں ٹریننگ کے لیے، اور جو ہماری جو ضروریات ہوتی ہیں بعض اکوپمنٹ کی جو ہمیں ملتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو F-16 جیسے طیارے ہیں یا SU-30 جو ہم سے خریدی ہوئی ہیں ان کے اسپیئرز اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور مختلف سیکٹرز میں مختلف ریجن میں تعاون جو ہے اس پہ اس سلسلے میں بھی گفتگو ہوئی۔ اور جو میرے خیال ہے سب سے جو تشویشناک بات تھی پاکستان کے حوالے سے جس پہ گفتگو ہوئی ہے وہ ہے پاکستان میں افغانستان سے دہشت گرد حملے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے پاکستان کو اپنے پورے تعاون کا احساس دلایا، کیونکہ امریکہ کو بھی احساس ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے، پورے خطے کے لیے، بلکہ ملکی یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی دہشت گردی میں کسی بھی خطے میں اضافہ ہوتا ہے وہ الٹیمیٹلی اینٹی امریکن بن جاتی ہے، تو وہ بالکل پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یعنی اب اس میں تو کسی نے یہ بات واضح نہیں کی کہ مثلاً ڈرون مانگے گئے یا نہیں مانگے گئے، لیکن تاثر یہی ہے واشنگٹن میں کہ اگر وہ مانگے گئے ہیں تو مل بھی جائیں گے۔ تو اب جو اس پوری صورتحال میں جو ہمیں یہاں خبریں مل رہی ہیں اس میں یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے، دلچسپ بات ہے کہ ان جو دفاعی اور سیکیورٹی وہ تو گفتگو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کے دورے میں آرمی چیف کے دورے میں وہ بہت امپورٹنٹ گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس دورے کی ایک خصوصی بات یہ ہے کہ معیشت بحالی کے حوالے سے جو پاکستان میں اقدامات ہو رہے ہیں اس میں IMF کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے، دوسری بھی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، تو اس میں انہوں نے خاص طور پہ جس چیز پہ توجہ دی ہے وہ پاکستان کے معاشی بحالی اقدامات اور پھر امریکی سرمایہ کاری جو پاکستان میں آ سکتی ہے جس کا ایک بہت بڑا پوٹینشل ہے، اس پر بھی امپورٹنٹلی فوکس رہا ہے، ہمیں بتایا گیا۔ بالکل، اور امریکہ میں یہ احساس موجود ہے کہ پاکستان جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے اس میں پاکستان مزید دباؤ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ریفارمز ضرور چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریفارمز کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہوگی، لیکن امریکیوں نے ہمارے ساتھ جب بھی بریفنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے بار بار اس یقیندانی کو ریپیٹ کیا ہے کہ جی ہم پاکستان کی جو کوششیں ہیں اکنامک ریوائول کی، معاشی بحالی کی، اس کو ہم پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ امریکہ نے ہماری مدد کی ہے IMF میں بھی، اور ہماری مدد کی ہے دیگر جو اس طرح کے معاشی معاملات میں بھی، اور وہ مدد کرتا رہے گا۔ یہی بات سرمایہ کاری کی، تو سرمایہ کاری کے لیے امریکی بھی یہی کہتے ہیں اور ساری دنیا یہ کہتی کہ آپ کو اپنے ملک میں ایک ایسی فضا تیار کرنی پڑے گی جو کہ سب سے نمبر 1 سیکیورٹی ہے، اور اگر سیکیورٹی ہوگی تو سرمایہ آئے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی روکی جائے، حملے روکے جائیں، سیکیورٹی لائی جائے، تو خود بخود یہ بات اس طرف جاتی ہے کہ اگر سیکیورٹی ہوگی تو معاشی ترقی بھی ہوگی۔ تو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ جو پاکستان کی انفلوئنشل ڈائسپورا ہے امریکہ کے اندر، جو انفلوئنشل ہمارا ڈائسپورا ہے جس میں کہ بہت ہی زبردست قسم کی بزنس کے لوگ بھی ہیں، بڑے سرمایہ کار بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے حوالے سے، گو کہ مجموعی طور پہ ظاہر ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی ایک اپنی ایک سیاسی سوچ ہے یا ان کی اپنی ایک سیاسی پہچان ہے،
مگر اس حوالے سے کہ وہ یہ جو ہمارا انفلوئنشل انویسٹر ڈائسپورا ہے یہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے، اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے بھی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی؟ بالکل، اس پہ انہوں نے تقریر میں یہ بات کی، ان سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، آپ انویسٹ کریں، آپ کے نہ صرف سیکیور ہے بلکہ آپ کے لیے وہاں منافع بھی دوسرے خطوں سے زیادہ ملے گا، اور انہوں نے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا، کچھ اقدامات سجیسٹ کیے اپنے، کیونکہ وہ صرف سوال جواب نہیں تھا بلکہ انہوں نے سوال کرنے والوں کو اپنے ریمارکس دینے کی بھی اجازت دی تھی، تو میں نے تجویز کیے کہ یا آپ یہ کریں یہ کر لیں ایسے کر لیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی ساری تجاویز نوٹ کی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ اس میں جو انفلوئنشل پاکستانی تھے جو سماج داری کرنے کے قابل، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، مثلا اب ایک ہیں جاوید انور صاحب، وہ تو اب ضعیف ہو گئے، وہ کم آتے جاتے ہیں، لیکن عمران خان سے ان کے کلوز تعلقات تھے، انہوں نے ان کے جلسہ وغیرہ بھی کیا تھا، انہوں نے جو ان پر نمبر 2 ہے وہ انہوں نے باضابطہ ٹیکسس سے بھیجا، وہ شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری طرح جو سرمایہ کاری کی جو آپ کی اپیل ہے اس میں ہم پوری طرح آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک تنویر احمد صاحب ہے جنہوں نے $9 ملین دیے تھے نسٹ کے لیے، اس طرح بہت سے لوگ تھے، اور اس میں کسی نے بھی اس پوری میٹنگ میں کوئی سیاسی سوال نہیں کیا، کسی کی رہائی کی، کسی کی گرفتار، کسی بھی پارٹی کی، یعنی کہ پی ٹی آئی نے کسی قسم کی گفتگو نہیں کی، بلکہ چیف نے یہ بات کہی کہ ان سے جب کوئی اس طرح کو کوئی امپریشن ملا کسی سوال سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری پارٹیاں یا کوئی بھی پارٹی ساری کی ساری بری ہے، ہر سیاسی پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور ہم یہ سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ ویری گڈ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی کمرشل بریک، جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اگرچہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 8 فروری کو الیکشن کی تاریخ پتھر پر لکیر مقرر کی ہے، سپریم کورٹ مسلسل 2 روز سے الیکشن کے انعقاد میں حائل قانونی رکاوٹیں دور کر رہی ہے، لیکن نہ جانے کیوں الیکشن کے حوالے سے اس کی صاف اور شفاف ہونے پر شکوک اور شبہات اور بے چینی کا بیانیہ ترتیب ہو رہا ہے۔ آج پاکستان میں وکلاء کی سب سے بڑی 2 نمائندہ تنظیموں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یک زبان ہو کر الیکشن کمیشن کے انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھا دیے، اور الیکشن سے صرف 6 ہفتے پہلے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے استعفیٰ مانگ لیا ہے۔ وکلاء تنظیموں نے جلد آل پاکستان لائرز کنونشن بلا کر وکلاء تحریک چلانے کا بھی عندیہ دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے اپنے اعلامیے میں قرار دیا ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں ہیں، اور دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کم و بیش انہی شکایات اور تحفظات کے ساتھ الیکشن کمیشن اور اس کے سربراہ سکندر سلطان راجہ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اپنے اعلامیے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ پاکستان بار کونسل نے کیا، اور یہ کہا کہ موجودہ حالات میں چیف الیکشن کمشنر کو گھر جانا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے الیکشن کمیشن سے شکایات کا پٹارا کھولنے کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ وکلاء کی سب سے بڑی اور ملکگیر تنظیموں نے کسی ادارے یا شخصیت کو مخاطب کیے بغیر رائے دی ہے کہ الیکشن صرف مقررہ تاریخ یعنی 8 فروری کو ہونا کافی نہیں، بلکہ الیکشن کا منصفانہ، غیر جانبدارانہ بھی ہونا ضروری ہے، جس میں تمام جماعتوں کو یکساں انتخابی میدان میسر ہو۔ الیکشن سے چند ہفتے قبل بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے وکلاء کی نمائندہ تنظیمیں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یک زبان ہیں، اور یہ یک زبان ہو کے ان کا دعویٰ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ کیفیت میں منصفانہ الیکشن، صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ دونوں وکلاء کی نمائندہ تنظیموں نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یک زبان ہو کر ان سے استعفیٰ بھی مانگ لیا ہے۔ وکلاء کہتے ہیں کہ اگر صاف شفاف الیکشن پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اور پاکستان بار کونسل کے ان مطالبات پر اگر بینچ یعنی کہ سپریم کورٹ بھی حرکت میں نہیں آتی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان صرف الیکشن کی تاریخ پر اصرار نہیں بلکہ صاف اور شفاف الیکشن پر
اگر زور نہیں دیتی تو پھر وکلا ایک وکلا تحریک چلائیں گے، اور اس کے لیے پاکستان کے تمام وکلا تنظیموں کا ایک مشترکہ اجلاس بھی اور لاہے عمل ترتیب دیا جا رہا ہے۔ بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، اور یقینی طور پہ اس کا ہدف اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مواقع ملے اور یکساں مواقع ملے، اور یہ اس صورتحال میں ہو رہا ہے جبکہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یکساں مواقع اگر پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو حاصل نہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو تو وہ مواقع بالکل حاصل نہیں ہیں، اور اسی لیے ایک نئے لاڈلے کی ترکیب سامنے آ رہی ہے، اور جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی مسلسل نواز شریف صاحب کو اور ان کی جماعت کو نیا لاڈلا بتا رہی ہے۔ اسی لیے یہ الیکشن کا پورا ماحول اس پورے پس منظر کے حوالے سے اس وقت بہت ہی گمبھیر نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی کرٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل یک زبان ہو کر الیکشن کے موجودہ ماحول پر اپنے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس انتہائی اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل جناب حسن رضا پاشا کو، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب عابد زبیری کو۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ صدر اس وقت عمرے پر ہیں، اور اسی لیے ہم نے سابق چیئرمین جناب عابد زبیری کو دعوت دی ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب، بہت سخت زبان استعمال کی ہے آپ نے اپنے اعلامیے میں، اور بہت ہی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ کھل کے عدم اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن پر اور چیف الیکشن کمشنر پہ۔ جی بالکل کامران خان صاحب، ہم کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے آبزرو کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کنڈکٹ ہے وہ، اور جو مختلف پارٹی کے ساتھ مختلف رویے جو ہیں وہ بھی بہرحال ہم نے اس کو نوٹ کیا اور اپنی پریس ریلیز کا حصہ بنایا۔ ایک چیز جو ہے وہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ ہم 8 فروری کے الیکشن کی ڈیٹ پہ بالکل فرم ہیں، اور ہم یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیے گئی جو ججمنٹ ہے اس کو بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہونے چاہیے، اور اس میں اگر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی تعریف نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی کہ انہوں نے راتوں رات عدالت کھول کے جس طریقے سے 3 گھنٹے کے اندر اندر ان سے اسکیجول لیا، اگر یہ نہ لیتے تو شاید یہ الیکشن خود بخود ہی لنگر آن ہو جاتے اور 54 ڈیز والی جو ریکوائرمنٹ تھی اسکیجول کے لیے وہ گزر جاتی۔ مگر پاشا صاحب صرف مجھے یہ بتائیے، مجھے صرف یہ فرمائیے کہ چیف الیکشن کمشنر کا جب آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں، ان پر کھل کے عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، تو 8 فروری کو پھر الیکشن کیسے ہوں گے؟ دیکھیں کامران خان صاحب، آئین بالکل خاموش نہیں ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر فارغ ہوتے ہیں تو آرٹیکل 217 جو ہے وہ موجود ہے، بڑا واضح ہے، جس میں سینئر ترین جو ممبر الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ ایز قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں، اور ان کے پاس وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو کہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ایسا وہ خلا پیدا نہیں ہوگا جس سے الیکشن پروسیس متاثر ہو سکے اور وہ آگے چلا جائے، اور ویسے بھی اس کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوری اداروں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں۔ اور اچھا، اب عابد زبیری صاحب، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی زبان بھی، اس کے اعلامیہ کی زبان اور اس کے مطالبات سیم ہیں، چیف الیکشن کمشنر پہ عدم اعتماد کا اظہار، اس وقت صاف شفاف الیکشن کا ماحول نہ ہونا، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی اس وقت کی حیثیت پر جو عدم اعتماد کا اظہار ہے اس میں بہت ہی یکسانیت ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کاؤنسل میں۔ اور مجھے تھوڑی سی اس میں یہ بھی ایک حیرت ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی سیاسی بنیاد پر ایک تقسیم ہے یا نظریاتی بنیاد پر تقسیم ہے، لیکن یہ اس کے باوجود کہ اس وقت تصور یہ کیا جاتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے وہ شاید اس کا جھکاؤ شاید نون لیگ کی طرف ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو آج کا اعلامیہ ہے یہ تو بالکل دو ٹوک ہے، اور اس وقت کے ماحول کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کاؤنسل کی طرح سے یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن صاف شفاف نہیں ہو رہے، اور یہ تمام جماعتوں کے لیے یکساں مواقع فراہم نہیں کر رہے، اور چیف الیکشن کمشنر کو اس ماحول میں ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے ان سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی استعفیٰ مانگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اگر یہ پاکستان بار کاؤنسل اگر یہ پچھلے سال بھی اس سال کے شروع میں بھی سارے یہ سٹینڈ لیتی تو بڑی اچھی بات ہوتی. 90 دن میں پنجاب اور کشمیر اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہونا جس پہ سپریم کورٹ بار نے سٹینڈ لیا, ملٹری کورٹس اس پہ, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز پہ, اور یہ ساری, اور یہ جنرل الیکشنز کا ڈیلے ہو جانا 6 نومبر سے آگے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ ہم لوگ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پورے سال کہتی رہی کہ چیف الیکشن کمیشن نے آئین توڑا, 90 دن میں الیکشن نہیں کروائے. پنجاب خیبر پختونخوا میں, پاکستان میں الیکشن انہوں نے ڈیلے کیا جھگڑا کر کے پریزیڈنٹ سے, اور یہ چیف الیکشن کمیشنر جو تھے انہوں نے آئین, اس وقت سپریم کورٹ یہ پاکستان بار کاؤنسل نے کوئی سٹینڈ لے لیا. اور یہ آج جو ان کی ریلیز ہے اس میں آپ دیکھیے ان کا ایگزامپل کیا ہے. حافظ آباد کی سیٹ کم ہو گئی, ان کے جہلم کے ڈسٹرکٹ کی 2 سیٹیں بڑھ گئیں, ہینس ان کو ریزائن کر دینا چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ پہ سارے سال ایک پارٹی کو حصہ نہیں لینے دیا گیا, اس کے لوگ آج بھی چھپے ہوئے ہیں, ان کو ٹکٹ ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا. اس پہ پاکستان بار نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, اب کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ مانگ رہے ہیں. ود اٹموسٹ رسپیکٹ حافظ آباد سے ان کے پاکستان بار کے کن ممبران کا تعلق ہے جن کی پٹیشن ڈسمس کی ڈی لمیٹیشن کی, یہ بھی حسن رضا پاشا صاحب سے پوچھیے. تو پھر صرف یہ اور پنڈی ڈسٹرکٹ میں اور یہ پورے پاکستان میں, پھر ڈی لمیٹیشن کو کل روک دیا گیا, اس کو جو چیلنجز تھے ہائی کورٹ میں, اس پہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا کہ جی یہ ڈی لمیٹیشن کا رائٹ تھا ایک پارٹی کا ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنا, اس سے الیکشن کیسے ڈیلے ہو رہا تھا. سپریم کورٹ کا میں نے بھی آرڈر نہیں دیکھا, اس پہ کیوں اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, اس پہ بھی ان کو اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا. اور پھر ساری ہیومن رائٹ, یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کو یہ دینی چاہیے تھی. صرف حافظ آباد کی ایک سیٹ 2 سیٹوں سے 1 سیٹ ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت پہ بہت بڑا چیف الیکشن کمیشنر, اور یہی سپریم کورٹ بار نے بھی ان کو فالو کر لیا. ہمیں حسن رضا پاشا صاحب, کیا یہ جو اوپینین ہے عابد زبیری صاحب کا اور جو ان کا ویو ہے کہ یہ بہرحال ایک الیکشن پہ, ہمیں معلوم ہے آپ کے اعلامیے میں پورے الیکشن کے ماحول کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار ہے, اور پورے ماحول کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ صاف شفاف اور یکساں مواقع نہیں مل رہے, لیکن اس حوالے سے بھی کچھ اور نکات جو اٹھائے ہیں عابد زبیری صاحب نے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں عابد زبیری صاحب میرے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. یہاں بھی بیٹھ کے گروپنگ ہی کر رہے ہیں اور پالیٹکس کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ 1 سال پورا رہے اور الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد, لیکن نہیں جی بات سنیں آپ, میں نہیں بولا, صرف ایک عرض کروں گا کہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ عابد زبیری صاحب اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے, وہ صدر نہیں ہے. صدر صاحب جو ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اعلامیہ ہمارے سامنے ہے, وہ وہی ہے جو ایگزیکٹلی جو آپ کا اور ان کا ہے. تو ابھی عابد زبیری صاحب کی گفتگو بہرحال اس میں نکات ہے, اس کو ضرور دیجئے, لیکن گروپنگ مجھے نظر نہیں آ رہی اس وقت سپریم کورٹ بار میں اور پاکستان بار کاؤنسل میں. میں سپریم کورٹ بار جو موجودہ سپریم کورٹ بار ہے اور اس میں اور پاکستان بار کاؤنسل میں بالکل ہم آہنگی ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں زبیری صاحب کی باتوں کا جواب دے رہا ہوں, جو سارا ملبہ ہمارے اوپر گرا رہے ہیں. کاش یہ اپنے آپ کو دیکھتے اور ایکنالج کرتے کہ جناب جس وقت پریزیڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے پریزیڈنٹ بننے کے بعد ایک مخصوص پارٹی کی نمائندگی کی اور ملائن کیا اور ایک خاص گروپ کی نمائندگی کی, میں سمجھتا ہوں. تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا ان کے ساتھ اس وقت اختلاف یہی تھا کہ آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ووٹرز سے ووٹ لے کے آپ ہمارے صدر بنے ہیں سپریم کورٹ بار کے, تو آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نمائندگی نہ کریں. اور یہی جھگڑا پورا سال ان کا چلتا رہا اور آج اس کے دکھ اس بکھیڑے اس پہ لے آئے ہیں. ہم نے اگر یہ بات کی ہے, سٹینڈ لیا ہے, تو ہم نے, آپ دیکھ لیں کہ پوری پریس ریلیز میں ہم نے جو ایگزامپلز کوٹ کی ہیں, صرف یہ نہیں کہ ہم ڈی لمیٹیشن کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کی کل کی اور آج کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سکیجول آنے کے بعد ڈی لمیٹیشن کو نہیں چھیڑ سکتے, ٹھیک ہے, آمین, کیونکہ 189 کے تحت, آرٹیکل 189 کے تحت جو ہمارے سپریم کورٹ کی جو آرڈرز اور ججمنٹ ہے وہ بائنڈنگ ہے سب کے اوپر. لیکن ان کا اس وقت اس پہ نہیں کی, یہ عجیب سے وہ رویہ انہوں نے رکھ دیا ہے. بہرحال میں آتا ہوں اس پریس ریلیز کے حوالے سے. سر بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے جب یہ سمجھا
کہ الیکشن میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو برابر کا موقع نہیں دیا جا رہا اور پولیٹیکل پارٹیز یہی تسلسل کے ساتھ شور مچا رہی ہیں، تو ہم نے پھر یہ بات کی ہے. تو اس میں جو کسی کی کوئی دل آزاری نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر وہ جائیں گے تو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے اور پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوں گے. تو اس میں کوئی ایسی جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے. ایک ہماری سوچ تھی، ہماری جو سمجھ تھی، اس کے مطابق ہم نے لیکن اچھا یہ فرمائیے، میں دو ٹوک جواب مانتا ہوں. 8 فروری کا الیکشن 8 فروری کو ہی ہو زیادہ مقدم ہے کہ صاف شفاف تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں موقع ہو اور الیکشن صاف شفاف نہ صرف ہو بلکہ نظر آئے، وہ زیادہ مقدم ہے اس وقت آپ کے نزدیک؟ اور کیا آپ کو یہ اس بات کی اس پہ آپ کی کوئی تحفظات ہیں؟ پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ اس کا اظہار کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے تو بڑی زبردست سماعت کی اور اس کو بڑا احسن اور بڑا مستحسن ان کا قدم تھا، لیکن اس پوری سماعت کے دوران اور اس پورے معاملے میں کہیں بھی صاف شفاف الیکشن، یکساں مواقع اور اس حوالے سے جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کی جو اس وقت کیفیت ہے اس پر کسی قسم کی کوئی ان کی کوئی جملہ، کوئی گفتگو ہم نے نہیں سنی. اور اس کو یقینی بنانا ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کتنا ممکن ہے. اور پھر میں اپنے سوال پوچھوں گا کہ 8 فروری زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صاف شفاف اور یکساں مواقع والے الیکشن، جس کا کہ آج آپ دو ٹوک مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں یہ بات شامل ہے کہ چیف الیکشن کمشنر فوری طور پہ اپنا عہدہ چھوڑیں؟ جی کامران خان صاحب، دونوں انٹر کنیکٹڈ ہیں. 8 فروری بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے اور شفاف الیکشنز بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں. دونوں چونکہ انٹر کنیکٹڈ ہیں اور دونوں کو اکٹھا پڑھا جائے اور دیکھا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جب الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد کوئی پارٹی، کوئی لوگ، کوئی گروہ، کوئی افراد اس کی کریڈیبلٹی پہ انگلیاں اٹھائیں اور پورا 5 سال ہم وہی تماشا دیکھتے جائیں جو پچھلے 5 سال میں ہوا یا اس سے پچھلے 5 سال میں ہوا. ایک سٹیبلٹی آنی چاہیے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز میں، پارلیمان میں، اور کم از کم 5 سال جس کو ملتے ہیں جو بھی حکومت بنائے. بہت صحیح بات ہے، بہت موضوع بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، بہت عمدہ بات ہے. اور ہم پاکستانیوں کے لیے تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وکلا ایک موضوع پہ جو کہ ہمیشہ جمہوریت کے حوالے سے، اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے ان کی یکساں جب سوچ رہی ہے، یکساں تحریک رہی ہے، تو اس کے بڑے اثرات نظر آئے ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آج کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل جو ہے اس میں یک زبان ہے، یکساں بات کر رہی ہے، یہی بات کر رہی ہے. گو کہ یہ وہ بالکل ڈیفرنٹ سپریم کورٹ بار ہے جس کی جناب عابد زبیری صاحب جو ہیں صدر رہے ہیں اب سے پہلے. عابد زبیری صاحب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس پورے معاملے کے اندر. تو صاف شفاف الیکشن کمیشن دونوں وکلا تنظیمیں بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کر رہی ہیں. تو میں نے پاشا صاحب سے بھی پوچھا کہ بھائی اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہٹایا جائے، ان کی جگہ کوئی، تو ایک خلاصہ نہیں پیدا ہوگا؟ اور اب یہ کیا وقت ہے کہ ابھی بھی صاف شفاف اور یکساں مواقع والے الیکشن جو ہے وہ فراہم کیے جائیں؟ ابھی تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص جماعت کے سربراہ اور اس جماعت کے الیکشن پہ لڑنے پر ہی ابھی اس وقت بہت شدید بادل چھائے ہوئے ہیں. دیکھیے، پہلے میں اس کا سوال دینے سے پہلے میں حسن رضا پاشا صاحب کا جواب دوں گا. ذاتیات پہ اتر آئیے. آپ بتائیں پورے سال الیکشن کی، جب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی بات کی، یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ بات ہو گئی نا، کیوں ہم اس موقع کو ماضی کے اندر کر رہے ہیں؟ کیا اس کو بعد میں رکھتے ہیں؟ زبیری صاحب پلیز، ذاتیات پہ جب آئیں تو ان کے آپ نے شروع میں آپ نے فرما دیا کہ آپ نے شروع میں بتا دیا عابد زبیری صاحب کے بار کونسل کا آپ کے نزدیک رویہ جو تھا وہ مناسب نہیں تھا، اس کی آپ نے تشریح کر دی، اس کا انہوں نے جواب دے دیا. اب ہم جواب میں چلتے رہیں. پولیٹیکل پارٹی کا ان کے جو ہیڈ ہیں وہی تو منسٹر تھے. جی اچھا، اب آپ فرما دیجئے کہ عابد زبیری صاحب فرما دیجئے میرا موقع دیکھیے کہ اب الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. یہ جو انہوں نے آج کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کرنا چاہیے، تو میں پورے سال کہتا رہا ہوں کہ اس چیف الیکشن کمشنر نے آئین توڑا.
انہوں نے اس وقت کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیا کہ چیف الیکشن کمشنر ہے الیکشن 90 تو ڈیز اب اگر دے دیا تو کیا اس کی ہم ان کو سزا دیں؟ کیا کریں زبیری صاحب، ہم کیا کریں آپ بتائیے؟ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں بات یہ کر رہا ہوں جو ان کو کرنا چاہیے کہ آپ کہیں اس کے اندر کہ 8 فروری کو الیکشن ٹھیک ہے، وہ پٹیشن سپریم کورٹ باری کی تھی جس میں وہ 8 فروری کا ایکشن ہوا، میں صدر تھا اس وقت اور میں نے ہی وہ کیس آرگیو کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس میں یہ 8 فروری کی تاریخ آئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو شفافیت بالکل ان کو کہنا چاہیے کہ شفافیت نہیں ہو سکتی. جس پارٹی کا یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بریف ہولڈ کرتا تھا، آج وہ آپ خود بھی فرما رہے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. آپ کہہ رہے ہیں آج سٹیک ہولڈر ساروں کو حصہ لینا چاہیے، کیا وہ لے سکتے ہیں؟ ان کا لیڈر جیل میں ہے، ہزاروں کیسز وہ فیس کر رہے ہیں، ان کے لوگ جو ایم این اے ایم پی ایس کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے کیونکہ جہاں وہ کرتے ہیں ان کا بڑھتے ہیں. شیر افضل خان کو لاہور میں اریسٹ کر لیا گیا اور وکیلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں شعیب شاہین صاحب ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر تھے، وہ کوئٹہ پہنچے ایک کنونشن میں حصہ لینے کے لیے، ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا. پاکستان بار نے اس پہ کیوں یہ شفافیت ہے؟ لیکن عابد زبیری صاحب آپ جو فرما رہے ہیں فار گاڈ سیک، ابھی جب انہوں نے پورا اتنا سالڈ اتنا زبردست اپنا پوری پوزیشن لے لی ہے، پورا اعلامیہ جاری کر دیا ہے، پورا اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو آپ اس کو تو خدا کے لیے تھوڑا سا تو اس کی کریڈٹس دیں. اس کی تو جو پاکستان بار کاؤنسل کا یہ موقف ہے اس کو تو خدا کے لیے دو لفظ اس کے لیے بھی کہہ دینا. نہیں مناسب نہیں ہے عابد زبیری صاحب، مطلب وہ ہم کب تک ماضی میں رہیں گے؟ جی ماضی میں نہیں رہیں گے، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ اس میں جو آج انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے پھر اس کو فالو اپ بھی کریں، آگے تک جائیں، اس پہ پٹیشن داخل کریں. سر انہوں نے یہ کہا ہے، یہ ابھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ اب نہیں ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جس کی جگہ جو آپ کی جگہ آئی ہے، جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ جماعت کے خلاف اس کا جھکاؤ نہیں ہے جس کی جانب آپ پر کہا جا رہا ہے کہ آپ کا تھا، لیکن انہوں نے اور انہوں نے مل کے کہا ہے کہ ہم وکلا کنونشن بلائیں گے، ہم وکلا تحریک چلائیں گے. دونوں کے اعلامیے میں ہے کہ ہم الیکشن چیف الیکشن کمشنر کا مطالبہ مانتے ہیں، ان کے دونوں کے اعلامیے میں ہے کہ ہم ان کو ہر صورت میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یکساں مواقع ہوں اور صاف شفاف الیکشن ہو. میرے نزدیک تو اس میں کوئی کسر نہیں ہے دونوں وکلا تنظیموں کی جانب سے. تو یہ جب وکلا کنونشن وغیرہ ہے حسن رضا پاشا صاحب، اس کے سلسلے میں آپ کی کوئی بات ہوئی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے؟ جی مشاورت ہو رہی ہے اور ہم بہت جلد آل پاکستان لائر ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں تمام بار کونسلز کو ہم شرکت کی دعوت دیں گے، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس کو بلائیں گے اور انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے. متفقہ طور پہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے آگے کا لایا عمل کیا طے کرنا ہے، پٹیشنز فائل کرنی ہے، تحریک چلانی ہے، واٹ ایور میں بھی، تو وہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے جو بھی فیصلہ ہوگا متفقہ. تو اس کے لیے اب یہ جو ایک کنونشن کی بات ہوئی ہے یا یہ وکلا تحریک کی گفتگو ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے نا، اب آپ کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ہفتہ دو ہفتہ اس میں انتظار کریں، یہ تو اس کو بہت ہی اسپیڈلی آپ کو آگے بڑھانا ہوگا اگر واقعی اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ الیکشن جس کو تمام پاکستان کا ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہے، اگر آپ وہی آپ کی منزل ہے تو اس کے لیے تو بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا. جی کامران خان صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار جناب شہزاد شوکت صاحب عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، وہ ابھی آنے والے ہیں، 2-3 دنوں تک آ جائیں گے. اس کے بعد ہم ان کے ساتھ مشاورت کر کے تو سب کو، ہمیں تو 2-3-4 دن ہی کافی ہو گئے، ہم سارے بلا لیں گے ہم، ڈونٹ ورری. تو پاش صاحب یہ اس کے لیے سپریم کورٹ بھی آپ موو کریں گے کیونکہ آپ نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ وہ صاف شفاف یکساں مواقع والے الیکشن کے لیے اپنا کردار ادا کرے جیسے اس نے تاریخ کے لیے کیا. جی بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس وقت اس پوزیشن میں ہے، سپریم کورٹ کے یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے اسکیجول لے کے دیا، ادروائز تو الیکشن کمیشن پاکستان سویا ہوا تھا. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج صاحب کے فیصلے کے بعد ہاتھ پیر باندھ لیے، خاموش ہو گئے. حالانکہ ان کو اس تاریخ کے ساتھ اگر وہ صاف شفاف الیکشن کے حوالے سے جو اقدامات تجویز تھے اس کا بھی ذکر کرتے تھے نا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کے بغیر تو فائدہ نہیں ہے نا، خالی 8 تاریخ پہ الیکشن ہونے سے اور اگر لوگوں کو اپنی آزادی سے اپنا حق رائے دہی اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکے تو وہ تو الیکشن تو پھر الیکشن آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ الیکشن تو کوئی الیکشن نہیں ہوں گے. جی بالکل جناب نے بالکل کامران خان صاحب آپ نے درست فرمایا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں
کہ وہ آئیں گے، ہم باہمی مشاورت کر کے اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان بہتر رہے گی کہ ہم اس میں پٹیشن فائل کریں شفافیت کے لیے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد پھر اب الیکشن ہو رہے ہیں، سال وہ ڈیلے ہوا 2 اسمبلیز کا، اب یہ ہو رہا ہے، پھر کتنی مشکل سے یہ ہوا ہے، تو الیکشن ہونے ہیں لیکن اس کی شفافیت پہ کوئی حرف نہ آئے، اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسے پیرامیٹرز بنانے پڑیں گے تاکہ کل آنے والی جو حکومت ہوگی 5 سال وہ سکھ اور سکون کے ساتھ وہ اپنا کام کر سکے، اور ایک جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں بھی برداشت کا جو عدم برداشت کا جو کلچر آیا ہوا ہے، جس طرح کہ ابھی آپ نے مثال دیکھی ہے اور ابھی آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ عدم برداشت کا جو کلچر ہے وہ ختم ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو برداشت اور ہم آہنگی کا جو فلسفہ ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے زبیر صاحب، بہرحال اب اس آج کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مل کے وکلا تحریک بھی چلائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ الیکشن جو ہیں صاف شفاف ہوں، یکساں مواقع والے ہوں، اور ان کے نزدیک، ان دونوں تنظیموں کے نزدیک چیف الیکشن کمشنر اس وقت جو ہیں وہ متنازع ہیں، وہ ان کی سربراہی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک مرکز، ایک یونٹی تو آ گئی ہے اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں اور پاکستان بار کونسل میں، تو اس کی اگلی منزل کیا ہونی چاہیے؟ منزل سب سے پہلے یہ ہوگی کہ آپ نے خود دیکھا سپریم کورٹ نے کہا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، وہ آپ نے خود کا پتھر پہ لکیر ہے، آپ نے فرمایا اپنے انٹرو میں۔ تو اگر یہ 8 فروری ہے تو سب سے پہلے کنونشن ضرور کریں، وکلا کو کریں، یہ ہائیسٹ باڈیز ہیں، یہ ریگولیٹری باڈی ہے، سپریم کورٹ بار از دی ہائیسٹ باڈی، لیکن یہ صرف پریس ریلیزز سے کام نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ امیڈیٹلی سپریم کورٹ کو اپروچ کریں کہ یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو رہا، اس الیکشن کمیشن کو ہٹائیں، الیکشن کمشنر کو یہ کیس تو داخل کریں سپریم کورٹ میں، تاکہ ان سے کہیں کہ جی آپ انشور کریں، کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے نا کہ ہر حال میں 8 تاریخ کو الیکشن ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل کو فوراً سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کرنی چاہیے 184(3) میں کہ جی یہ ہم سمجھتے ہیں اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ بتائیں جا کے وہاں، فوراً اس پہ آرڈر لیں، پھر ہی ہوگا، کیونکہ اب کتنے دن رہ گئے الیکشن میں، کنونشن ہوتے رہیں گے، کنونشن میں وکلا کو یہ موبلائز کریں، ساری وکلا کمیٹی ان کے ساتھ ہوگی اگر یہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ان کو کورٹ کو بھی موو کرنا چاہیے امیڈیٹلی۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب حسن رضا پاشا، چیئرمین پاکستان بار کونسل، جناب عابد زبیری، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ ہم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے موجودہ سربراہ شہزاد شوکت صاحب کو بلانا چاہتے تھے، مگر وہ عمرے کی وجہ سے ملک میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً جناب عابد زبیری صاحب کو دعوت دینی پڑی، مگر آج کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، جس نے کہ غیر مبہم انداز میں صاف شفاف الیکشن اور یکساں مواقع والے الیکشن اور چیف الیکشن کمشنر کی استعفے کا مطالبہ کیا ہے، وہ یقیناً آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس معاملے میں بالکل متحد اور اکٹھی کھڑی ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جناب نواز شریف پہ پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ وہ نئے لاڈلے ہیں، ان کو الیکشن میں جتوائے جائیں گے اور اس کے ذریعے پھر وہ اقتدار میں لائے جائیں گے۔ اس حوالے سے یہ الزامات اپنی جگہ ہیں، لیکن نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی عوام میں وہ نہیں جا رہے، انڈور انتخابی مہم چل رہی ہے اور کئی تحفظات ہیں جو ہم نواز شریف صاحب کی کیمپین کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پوری قوت کے ساتھ وزیر اعظم بننے اور ایک نئی سیاسی اننگ کھیلنے کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن میاں صاحب عوامی سیاست کے میدان میں اترنے کے بجائے انوکھی اس وقت انڈور سیاسی مہم چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت میں الیکشن کا انعقاد نواز شریف کا دیرینہ نعرہ نہیں بلکہ ان کی ترجیح 90 کی دہائی سے 2017 تک ان کی حکومتیں ختم کرنے والوں کا احتساب کا مطالبہ ہے۔ اہم بات ہے کہ نواز شریف کو لندن سے واپس آئے ہوئے اب کل 2 ماہ ہو جائیں گے، لیکن وطن پہنچنے پر مینار پاکستان کے جلسے کے بعد انہوں نے عوام میں جانے سے گریز کیا ہے اور صرف ڈرائنگ روم کے اندر سیاست پر گزارا کیا ہے، جبکہ ان کی روایتی حریف پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف زرداری، بلاول بھٹو عوامی جلسوں پر نکلے ہوئے ہیں، زبردست انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ بلاول تو میاں صاحب کو لاڈلا، کٹ پتلی اور 70 سال کے بابے کا لقب دے رہے ہیں، لیکن نواز شریف جواب دینے سے فی الحال اجتناب کر رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ نون لیگ کی میڈیا مینجمنٹ اپنے حساب سے چل رہی ہے، محتاط ہے، اور اس میں اس حوالے سے کئی حوالوں سے یہ بہت ہی زیادہ محتاط کیفیت نظر آ رہی ہے۔
पिछले 2 माह में नवाज शरीफ ने कभी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। वो मखसूस तकारीब में शिरकत करते हैं। इन तकारीब में हमेशा ये होता है कि पहले वो खिताब को रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी एडिटिंग की जाती है और फिर कहीं इसको मीडिया के लिए जारी किया जाता है। जनाब नवाज शरीफ की मीडिया पर नशर होने वाली तमाम तकरीरें कौम से खिताब भी कई घंटे पहले रिकॉर्ड होने की इत्तलात सामने आई हैं। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की सरबराही में नून लीग के इजलासों में गुफ्तगू की फुटेज भी मीडिया को कई घंटे बाद एडिट करके जारी की जाती है। लाहौर और सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के दौरान मीडिया को कवरेज की इजाज़त नहीं दी गई और काफ़ी देर बाद नून लीग की जारी करदा नवाज शरीफ की गुफ्तगू प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में न्यूज़ चैनल्स पर चलाई गई। कोयटा के दौरे में जनाब नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू भी बराह रास्त नहीं दिखाई गई। मौलाना फजलुर रहमान चौधरी शुजात हुसैन के घर जाने के मौके पर भी उन्होंने मीडिया का सामना करने से इतराज़ किया और बाज़ हलकों का दावा है कि नवाज शरीफ के आसपास सिर्फ मखसूस सहाफ़ियों को जाने और सवाल करने की इजाज़त होती है। इस पूरी सूरत हाल की मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं मैदान में मौजूद जो सहाफ़ी दिन रात जनाब नवाज शरीफ को और आज के सियासी माहौल को कवर करते हैं। उनमें से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसन रज़ा भी मौजूद हैं, जो हमारे नुमाइंदे खुसूसी भी हैं। हसन रज़ा साहब बताइएगा कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त मीडिया मामलात हैं या अवामी मुलाकात के मामलात हैं या अवामी सतह पर कोई जलसों की बात हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो, कोई इंटरव्यूज़ की बात हो या उनकी कोई लाइव कवरेज जिसमें उनके वो बात करते हुए हों, इस हवाले से क्या मैनेजमेंट नज़र आ रही है? क्योंकि बज़ाहिर जनाब नवाज शरीफ बराह रास्त ना मीडिया से बात करते हैं, ना उनकी जो तकारीर होती है उसकी कोई लाइव कवरेज होती है। अवामी जलसे तो वो कर ही नहीं रहे। देखिए कामरान साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आए हुए 60 रोज़ तकरीबन आज हो चुके हैं। जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस नहीं आए थे तो हमने देखा आने से कबल मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई लाइक माइंडेड कुछ सहाफ़ियों की फहरिस्त तैयार की गई थी जिनके इंटरव्यूज़ होने थे और जिनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें जो हैं वो तय थी और उन्होंने उनके साथ भी आना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जब उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो वहाँ पर कुछ सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा, जिसके बाद जब 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुँचे तो कुछ शेड्यूल में तब्दीली आई और तमाम सहाफ़ियों की मुलाकातें जो शेड्यूल मुमकिना तौर पर इन्होंने कर रखी थी वो मनसूख कर दी गई। तमाम प्लान मनसूख हो गया और तमाम तर मामला जो है वो या तो रिकॉर्डिंग करके चीज़ें सामने आने लगी और या जो है वो मामला में काफ़ी एहतियात बरती गई। और फिर हमने ये भी देखा, अब तक अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब तकरीबन 7 पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों से खिताब कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो है जिस कोयटा गए तो वहाँ पर भी किसी सहाफ़ियों से मुलाकात नहीं की। लाहौर में भी मुतअद्दिद दफ़ा प्लान मुरतब किया गया, वहाँ पर भी कोई मुलाकात नहीं हो सकी। और इसके साथ साथ जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो उनके ताजरों से मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। और ये भी देखा गया कि जो आजकल पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं वहाँ पर भी किसी को सहाफ़ी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। पूरे प्रोटोकॉल से आते हैं, पार्लिमानी बोर्ड में बैठते हैं और वहाँ पे खिताब फरमाते हैं और चले जाते हैं। बाद औक़ात तो उनके जाने के बाद जो है वो नशर किया जाता है। और हमने ये भी देखा कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब करना था तो लगभग कोई 9:30 बजे के करीब जो है वो रिकॉर्ड हुआ, जिसमें पाकिस्तान टेलीविज़न और दीगर मुतलका जो सरकारी वसाइल है वो इस्तेमाल किए गए थे। मैं खुद वहाँ पर मौजूद था तो वहाँ पर हमने देखा कि रिकॉर्डिंग होने के बाद तकरीबन 7.5 घंटे के बाद 5 बजे शाम को जो है वो उनका खिताब सामने आया और उसमें उनकी चीज़ें सामने आई। और इतलात यही है कि शायद वो मुफाहमत वाले बयानिए को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो मुज़ाहमत वाली पॉलिसी भी सामने आती है और जिस पर मुस्लिम लीग नून के दीगर जो रहनुमा हैं शहबाज शरीफ हों और दीगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत वो मुज़ाहमती पॉलिसी से जो है वो इत्तफाक नहीं रखती। और फिर हमने ये भी देखा कि जो पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास था उसमें वो लाइव था, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कुछ अहम मामलात की तरफ इशारा किया जिसमें उन्होंने मामला सामने रखे कि कारगिल वाले मामले पर सवालात उठाए और फिर ये भी कहा कि मेरी हुकूमत गिराने का हिसाब दो। ये वो मामला थे जिसके बाद से मुकम्मल तौर पे पार्लिमानी बोर्ड के जो खिताब होते हैं वो रिकॉर्डिंग करने के बाद कुछ घंटों के बाद जो है वो ऑनर किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हसन रज़ा हमारे साथ थे और बस जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हिसाब दो, मेरे गिराने का हिसाब दो, कारगिल का हिसाब दो,
اس کے بعد سے پھر لائیو ٹرانسمیشن جناب نواز شریف کے بیانات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال مجموعی صورتحال پہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال، الیکشنز کی آمد ہے، اور اس حوالے سے آج پاکستان کے وکلاء تنظیموں کی ایک بہت بڑی پوزیشن سامنے آئی ہے۔ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یکساں زبان میں ایک زبان ہو کے کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں صاف شفاف الیکشن کا ماحول نہیں، یکساں مواقع ہے نہیں تمام سیاسی جماعتوں کو، اور اس حوالے سے صاف شفاف الیکشن کی ہمیں امید نہیں ہے۔ اور پھر یہ آج دونوں وکلاء تنظیموں نے یک زبان ہو کے چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پورے معاملے میں کسی ایک فریق کا ساتھ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں ہمارے پاکستان کی بہت ممتاز، منیزہ جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ منیزہ جہانگیر صاحبہ۔ آپ بتائیے گا کہ کافی آج سگنیفیکنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ آج پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یک زبان ہو کے موجودہ ماحول کو الیکشن کے لیے، صاف شفاف الیکشن کے لیے ناموضوع قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماحول نہیں ہے جس میں کہ ایکول اپرچونٹی ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یہ بھی نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن پہ خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر پہ الزام لگا ہے کہ وہ صاف شفاف الیکشن نہیں کرانا چاہتے، اور یہ دونوں وکلاء تنظیمیں بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے الیکشن کے اس انعقاد کے اس ماحول پر اپنے بڑے سیریس ریزرویشن کا اور شکایات کا الزام لگایا، بلکہ وکلاء تحریک کی بھی بات کی ہے۔ اس لحاظ سے آپ کے خیال میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے چونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ کہہ دینا اور پاکستان بار کونسل کا یہ کہہ دینا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے چونکہ اس پریس ریلیز کو ایسا دیکھا جائے گا کہ جی اگر چیف الیکشن کمشنر کی وہ ریزگنیشن مانگ رہے ہیں تو پھر الیکشنز جو ہیں وہ کیسے کنڈکٹ ہوں گے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر سیکرٹری بھی کر سکتے ہیں کنڈکٹ وہ الیکشن۔ مگر کیا پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو پہلے سے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی؟ یہ تو بات واضح تھی، سب کے سامنے تھی۔ اور اس کے اندر کامران صاحب ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، چونکہ میری مختلف وکلاء دھڑوں سے بات ہوئی ہے، یقیناً پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی میجورٹی ہے، مگر ایک دھڑا بھی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ان سے اگری نہیں کرتا، اور انہوں نے اس پریس ریلیز کو انڈورس بھی نہیں کیا اور اس کی مذمت بھی کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس پریس ریلیز کے پیچھے ایسے عناصر ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ وقت پہ نہ ہوں، اور یہ ایک واضح رائے جو ان کی ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تو اس کے اندر کیا تمام اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وہاں پر بھی سیاسی تقسیم ہے، اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تھی اس پر الزام یہ تھا کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب ہے، اور اس وقت جب وہ الیکشن کا مطالبہ کر رہے تھے اور گزشتہ جو سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے اس پر پاکستان بار کونسل ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ماحول تو وکلاء میں ہمیشہ رہا ہے، لیکن اس وقت ہم یہ یونیک چیز دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل یک زبان ہے، اور یہ تو ایکسٹراڈنری بات ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری بات اس لیے بھی ہے چونکہ شہزاد شوکت صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی اس وقت صدارت انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے، وہ عمرہ پہ گئے ہوئے ہیں، ادھر ہیں ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہیں، تو ضرور انہوں نے یہ فیصلے ضرور کیے ہوئے ہوں گے، مگر وہ اس وقت ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری بات ہے، مگر کیا اس سے الیکشنز رک جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتی، اس لیے چونکہ ڈی لیمیٹیشنز کی بھی جو معاملات ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ آلریڈی اپنا حکم جاری کر چکی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر جب یہ معاملہ چیلنج کیا گیا ڈی لیمیٹیشنز حلقہ بندیوں کے حوالے سے، تو بلوچستان ہائی کورٹ کے اوپر تو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ڈی لیمیٹیشنز کی جو پٹیشنز ہیں ان کو ٹیک اپ ہی نہیں کریں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ کیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے؟ انہوں نے آلریڈی اپنی پریس ریلیز جاری کر دی ہے۔ آگے چلتے تھوڑا سا ٹائم ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اسی سیگمنٹ میں نواز شریف صاحب کی کیمپین کی بات کی، جس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک اپیئرنسز ان کی نہیں ہے، میڈیا سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے تمام سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈڈ چلائے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی آپ کو غیر معمولیت نظر آتی ہے کہ یہ بہت زیادہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ان چیزوں کو اور ان کی پبلک اپیئرنسز کو، ان کی لائیو کوریج کو، اس میں کوئی آپ کو غیر معمولی بات نظر آتی ہے؟
देखिए, गैर मामूली बात तो ज़रूर है कामरान साहब, आपका भी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है, हमारा भी रहा है, और जब वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते रहे हैं माजी के अंदर, तो मियां नवाज शरीफ साहब एक ऐसे वाहिद पॉलिटिशियन है जिनको बहुत पसंद है कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन करें, उनसे इनफॉर्मल गुफ्तगू भी करें, और जब भी इलेक्शंस आए हैं तो उन्होंने मीडिया को वो पूरी अपॉर्चुनिटी दी है माजी के अंदर, अगर आप देख लें। मगर इस बार वो अपॉर्चुनिटी शायद इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सही मायने के अंदर जमहूरियत नहीं है इस वक्त। हम सबको पता है कि हाइब्रिड रजीम से निकल के इस वक्त जो केयर टेकर है सिर्फ उसका एक फेस वैल्यू है, मगर हम सबको पता है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो कौन चला रहा है। तो इस तरह की इन्वायरमेंट में कोई भी सियासतदान जो है वो फूक फूक के अपने कदम रखेगा, ख़ास तौर पे वो सियासतदान जो पहले ही जल चुका हो, और वो इसी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान वापस आया हो कि जी तसादुम की तरफ हमने नहीं जाना या एक कंट्रोवर्सी की तरफ हमने नहीं जाना, और इलेक्शंस जो है हमने करना है। उनकी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस तरफ से भी उनको खासा प्रेशर है कि वो जो अपने अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ही सोच समझ के करें, और कंट्रोवर्सी या कॉन्ट्रडिक्शन या तसादुम की तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना जाए। बहुत शुक्रिया मुनीज़ जहांगीर हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।